वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में लाहौर में आला सतह इजलास। तानह 9 मई में मुलव्विस किरदारों की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात और कानूनी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुल्क दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया। दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों को जलाया गया। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को आइन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी बेगुनाह से ज्यादती नहीं होगी, कोई मुजरिम सजा से बच न पाएगा। वज़ीर आज़म। मुतनाज़ा इलाके में G20 इजलास का इनेकाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इजलास का मकसद मकबूजा इलाके में हालात को मामूल के मुताबिक दिखाना है। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर आया हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुज़फ़्फ़राबाद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान पर हमला किया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों की शनाख्त हो चुकी। मुल्की कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलेगी। हमें मुत्तहिद होकर मुल्की इस्तेहकाम की खातिर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ा होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चुनिंदा सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। नौ मई के वाक़यात 9/11 की तरह इंतहाई संगीन और नाकाबिले माफ़ी हैं। बलवाइयों को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी जाएगी। इंतकाम या सियासत नहीं, ये पाकिस्तान का सवाल है। मुल्की मईशत में बतदरीज खुद किफ़ालत और इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हैं। अवाम को रिलीफ देना और तरक्याती बजट में इजाफा हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। PTI की साबिका खातून MNA से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात। कंवल शोज़ब की जानिब से 9 मई को PTI खवातीन विंग के WhatsApp ग्रुप्स में इश्ताल अंगेज पैगामात भेजे गए। पैगामात में खवातीन कारकुनों को GHQ पहुंचने की तरगीब दिए जाने का भी भांडा फूट गया। जिना हाउस की अब तक सामने ना आने वाली वीडियो के होश रुबा मनाजिर और शरपसंदों की शर्मनाक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। सियासी जमात के शरपसंदों के शर्मनाक जुमलों ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। वीडियो में बेहयाई और बेबाकी से भारतीय फिल्म का डायलॉग घर में घुसकर मारेंगे सुना जा सकता है। पाक फौज मुल्की सरहदों की मुहाफिज। मुल्क भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैलियां। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्करी तनसीबात, कौमी अमलाक पर हमला आवरों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सरकारी हज स्कीम के तहत हज फ्लाइट्स का आगाज। कराची से पहली परवाज 316 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। लाहौर से 285 आज़मीन भी आज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद से आज़मीन को रुखसत किया। हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। आइंदा साल रोड टू मक्का की सहूलत तमाम आज़मीन को हासिल होगी। राना सनाउल्लाह। फिल्म वाहिद सनत है जो टैक्स फ्री है। स्क्रीन टूरिज्म दुनिया में बयानिया पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है। हमें प्रोडक्शन में अपने शानदार माजी को शानदार हाल में तब्दील करना होगा। हुकूमत फनकारों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखेगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक कौमी विरसे को फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का नेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कंवल। अहम खबरें आपने जानी, यहाँ प्रोग्राम में आपको बताएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के मुल्की तारीख के स्याह और तारीख तरीन दिन के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को
ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لاہور میں امن و امان اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے پیش رفت کے جائزے سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن جو کام 75 سال نہ کر سکا، عمران نیازی کے جتھے نے وہ کر دکھایا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو جس طرح بھی ملوث ہے، قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اس دن پاکستان کے لبادے میں دہشت گردی اور ملک دشمنی کی گئی، چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے، چاہے وہ اکسانے میں شامل ہے، چاہے اس نے غلیظ گندی گالیاں دی، نعرے لگوائے، اور چاہے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہے، کوئی بھی قانون کے آنی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ NSC کی میٹنگ ہوئی، اس میں فیصلے ہوئے۔ سویلین تنصیبات ہیں، ان میں ملوث ایسے تمام افراد کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ٹرائی کیا جائے گا۔ فوجی تنصیبات ہیں، ان کے قانون کے مطابق ٹرائی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا۔ عمران نیازی کے جتھے نے ان جہازوں کو آگ لگائی جو دشمن کے خلاف استعمال کیے گئے۔ تحریک طالبان نے قائد اعظم ہاؤس زیارت کو جلایا، اور عمران نیازی اور اس کے جتھوں نے قائد اعظم ہاؤس، جو کہ کو کمانڈر ہاؤس بن چکا ہے، اس کو راکھ بنا دیا۔ تحریک طالبان نے GHQ پر حملہ کیا تھا، اور پاکستانی نما دشمنوں نے GHQ پر حملہ کیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور، اس کو راکھ کر دیا۔ FC اسکول کو وہاں پر توڑ پھوڑ کی۔ بے شمار ایسے ہولناک واقعات اس دن ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حملوں میں ملوث افراد کو آئین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس دن کو تاریخ کے سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ دن پاکستان کے لبادے میں دہشت گردی کی گئی۔ عمران نیازی کے حکم پر ان کے جتھوں نے ملک دشمنی کی، بدقسمتی سے وہ کام کر دکھایا جو 75 سال میں دشمن نہ کر سکا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعظم کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام کرداروں کی قانونی گرفت کے لیے اب تک کے اقدامات، گرفتاریوں اور قانونی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی، تاہم کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میری تمنا ہے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ گردے جگر کی بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے پاکستان کی پہچان بنے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو جذبہ خدمت سے سرشار ہوں۔ میری تمنا تھی اور ہے کہ یہ شاندار ہسپتال پاکستان کا جان ہاپکنس بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہا ہے، یہ ایک مثال ہے، ہم اس مثال کو بے مثال بنائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازع علاقے میں G20 اجلاس کا انعقاد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں حالات کو معمول کے مطابق دکھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر آیا ہوں۔ آج جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ اپنا G20 کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں، تو اس وقت مجھے دعوت دیا گیا ہے کہ میں آزاد کشمیر کے جو پارلیمان ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس رکھ کے وہ کشمیر کے عوام کے آواز دبا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال چل رہی ہے کہ سیاحت کے فروغ کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے سر، اور متنازع علاقوں میں اس طرح کی کانفرنسز آنی چاہیے۔ اقوام متحدہ سے پھر آپ کی اپیل کیا ہوگی؟ اور جس طریقے سے چائنا نے بائیکاٹ کر دیا ہے، کیا کہیں گے کہ کتنی یہ سفارتکاری ہماری کامیاب بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ملک اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں دنیا کو ایک طریقہ سے اپنے اصل جو بھارت کی ایک شکل ہے
وہ سامنے آ جاتا ہے. دنیا کو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ پیش کرنا ہے, ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ پیش کرنا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا کو, یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسلس ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ناظرین, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد پہنچے تو قانون ساز اسمبلی کے ارکان نے ان کا استقبال کیا. بلاول بھٹو زرداری کا دورہ آزاد کشمیر, کیا کیا مصروفیات ہوں گی, اس حوالے سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے نمود مسلم سے جو مظفر آباد میں موجود ہیں. نمود, ذرا شیئر کیجئے گا کیا مصروفیات, کیونکہ ایک بڑا کاز لے کر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وہاں موجود ہیں, تو کیا مصروفیات ہوں گی بلاول کی وہاں پر؟ جی, وزیر خارجہ جب مظفر آباد پہنچے تو ان کو یہاں پر جو قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی ان کے ارکان نے یہاں پر استقبال کیا. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو کچھ جو سیاسی رہنما تھے اور پارٹی کے رہنما وہ بھی یہاں پر موجود تھے. یہ ایک بڑا اہم دورہ ہے مظفر آباد کا, خاص طور پر جو وزیر خارجہ ہیں ان کی آج ہی ملاقات, آج ہی جیسے وہ آئے ہیں ان کے ساتھ ہی یہاں پہ بہت زیادہ مصروفیت ہے. خاص طور پر یہاں پر جو قانون ساز اسمبلی کے نمائندے ہیں, جو کہ ممبرز ہیں, اراکین ہیں, ان سے ملاقات ان کی اب سے کچھ دیر میں شروع ہو رہی ہے, جس میں جو قانون ساز اسمبلی میں کل انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے آج ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے ان کے اراکین, اور خاص طور پر جو پارلیمانی پارٹی ہے جو کہ لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے اس کے جو اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ مشاورت میں موجود ہیں اور اس ملاقات میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج جو قانون ساز اسمبلی کے اراکین ہیں, تمام اراکین جو ہیں ان کے لیے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا, جس میں بلاول بھٹو زرداری کے ذات میں وہ عشائیہ دیا گیا ہے. وہ تمام اراکین آج وہاں پر شریک ہوں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی کے اراکین ہیں انہوں نے جو پاکستان کی جو حمایت ہے اس کے حوالے سے نہ صرف شکریہ ادا کریں گے, بلکہ پالیسی کو ڈسکس کیا جائے گا, کس طریقے سے جو بھارتی عزائم ہے خاص طور پر جو دنیا کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں ان کو کیسے مزید بہتر انداز میں کیا جائے. اس حوالے سے ان کی کنسلٹیشن جو مشاورت ہونی ہے وہ بھی جاری رہنی ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر آزاد کشمیر میں جو کشمیری مقبوضہ کشمیر سے کشمیری مجاہدین ہیں ان سے بھی بلاول بھٹو زرداری ملاقات کریں گے. اور ملاقات کے علاوہ یہاں آزاد کشمیر میں ایک احتجاجی جلسے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. جی بہت شکریہ نمود مسلم, ہمارے نمائندے مظفر آباد سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھے. مصروفیات چونکہ ایک بڑا کاز لے کر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج مظفر آباد پہنچے ہیں, کل بھی وہاں ان کی مصروفیات ہوں گی, تو اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہیں. بالکل جی, اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل سے شروع ہونے والے G20 کے 3 روزہ اجلاس سے قبل پورے علاقے خاص طور پر سری نگر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے, جس سے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. KMS کے مطابق سری نگر کو میرین کمانڈوز, نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے ارکان اور دیگر مختلف ایلیٹ فورسز کی تعیناتی کے ذریعے ایک غیر معمولی حفاظتی حصار میں لے لیا گیا ہے. سری نگر کے علاقے حیدرپورہ کی شاہ انور کالونی میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب اچانک فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد وارد ہوئی اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی. یہ کالونی ہوائی اڈے کی سڑک کے قریب اور سری نگر بارہمولہ ہائی وے کے ساتھ واقع ہے, جسے G20 کے مندوبین گلمرگ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرین کمانڈوز نے جھیل ڈل کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے, جو کنونشن سینٹر کے ارد گرد ہے جہاں اجلاس منعقد ہونا ہے. ناظرین, غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل سے جو G20 کا اجلاس شروع ہو رہا ہے 3 روز تک جاری رہے گا. اس اجلاس سے قبل جیسے کہ ہم بار بار آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ پورے علاقے خاص طور پر سری نگر جہاں وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے, اور کشمیریوں کی مشکلات میں خاص طور پر اس سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ فوجیوں کے حصار میں تھے, اور اب چونکہ بھارت ایک جھوٹا چہرہ اپنا دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ یہاں پر سب کچھ حالات ٹھیک ہیں, اسی لیے یہاں پر G20 کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. لیکن کشمیر کے عوام جو ہے وہ اس بات پر پرعزم ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ بھارت کا اصل چہرہ دکھایا جائے گا. اور اسی سلسلے میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی مظفر آباد میں موجود ہیں. وہاں پر ان کی گوناگون مصروفیات ہیں جو صرف یہ ظاہر کریں گی کہ یہ متنازع علاقہ ہے. یہاں پر جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھی کہ یہاں پر اگر بھارت کوئی اجلاس منعقد کرتا ہے تو اس سے اس کا اپنا چہرہ بے نقاب ہوگا, کہ کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک متنازع علاقے میں جس طرح کا G20 اجلاس جو ہے وہ کس طرح سے منعقد کیا جا سکتا ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار ماہر بین الاقوامی امور ہیں ڈاکٹر منور صاحب, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رضوان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا.
ڈاکٹر صاحب ذرا شیئر کیجئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کو اپرچونٹی بھی بنایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کو اس موقع پر یہ دکھا دیا جائے کہ بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بھارت تو بالکل بضد ہے اور وہ کر رہا ہے. کل G20 کا اجلاس، وہاں 3 روزہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو اس رسک کو اپرچونٹی کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پہ تو یہ ایک میٹنگ ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور اس میں بھارت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھائے دیکھیں جی وہ بڑا امن اور پیسفل ایریا ہے، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی انسرجنسی نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اور یہاں ٹورزم کے مواقع بہت زیادہ ہیں. تو یہ ان کے اہداف ہے بنیادی طور کے اوپر. لیکن بھارت کے اس جو عمل ہے اس کے خلاف پاکستان کی سفارتکاری کی کسی حد تک کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے اعتراضات اٹھائے اور اپنے دوست ممالک جس کے اندر سعودی عرب ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، ان ممالک کو چائنا ہے، ادھر ہم نے تھوڑا سا کام کیا اور اس میں کسی حد تک کامیابی ہمیں ملی. چائنا نے تو اروناچل پردیش میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، لداخ کے اندر اس طرح کی میٹنگز کا، اور پھر ان کی فارن منسٹری نے اس بات کا بیان دیا کہ اس طرح کے کانفلکٹنگ جو ایریاز ہیں اس میں اس طرح کی میٹنگز پہ کبھی بھی ہم شمولیت اختیار نہیں کریں گے. جبکہ جو ٹرکی ہے اس نے بھی وہاں پہ ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کر دیا. البتہ سعودی عرب کی وہاں پہ شرکت ہوگی، لیکن لو کی جو اس کی ریپرزنٹیشن ہوگی، یعنی کوئی ڈیلیگیشن سعودی عرب سے نہیں آئے گا. البتہ جو نیو دہلی کے اندر جو ان کا سفارت کار وہاں پہ موجود ہے وہ غالباً اس میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ جس پہ ہم نے کام نہیں کیا وہ میکسیکو ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ امریکہ پہ ہم نے زیادہ فوکس نہیں کیا. حالانکہ چائنا جو ہے وہاں پہ اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، اور چائنا کے ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو چائنا کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایران کا بھی وہاں پہ انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ بھی میکسیکو نے اپنا لو کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک قسم کی کامیابی ہے. البتہ اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور فارن منسٹر صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم دنیا میں دکھائیں کہ اصل چہرہ بھارت کا کیا ہے، وہاں پہ کس قسم کی مشکلات کشمیریوں کو درپیش ہیں. اور یہ ایک لیگلی اور انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے اور سملا ایگریمنٹ کے مطابق یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور ڈسپیوٹیڈ ایریا میں بھارت اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز کو نہیں سجا سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ پوسٹ 2019 اگست کے بعد جو 370 اور 35A کی ایبروگیشن تھی، اس کے بعد یہ میگا انٹرنیشنل ایونٹ بھارت وہاں کرنے جا رہا تھا، اور اس کا وینیو شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشنل سینٹر ہے. جی بالکل، ایک بہت بڑا ایونٹ منعقد کرنے جا رہا ہے بھارت. لیکن بھارت جو کوشش کر رہا ہے حالات کو نارمل دکھانے کی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور بہت تفصیل سے اس وقت کے سینیریو پہ انہوں نے بات کی. اور بھارت کی جانب سے ہمیشہ ہی یہ کوشش کی جاتی رہی کہ عالمی قوانین کی اگر دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں، خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اس کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ قائم رہے. اور اسی سلسلے میں ایک اور یہ کڑی ہے کہ G20 کا اجلاس منعقد کروانے جا رہا ہے بھارت مقبوضہ علاقے کے اندر. جی ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی، جن کا کہنا ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے محب وطن نہیں ہو سکتے. سیالکوٹ میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ شہداء قوم کے محسن ہوتے ہیں. پاک فوج کے شہداء نے وطن کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ کسی کو سیاسی مخالفت کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اس سے پہلے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا. خواجہ آصف ریلی کے ہمراہ یادگار شہداء چونڈا پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کے مزارات پر حاضری دی اور قرآن خوانی کی. اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑیں گے. عمران خان نے سفارتی محاذ پر پاکستان کی ساکھ متاثر کی اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کشمیر جا کر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں گے. پریس کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بھارت نے سری نگر میں G20 کا اجلاس رکھا ہے، تاہم ان ہتھ کنڈوں سے بھارت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وزیر خارجہ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے، جبکہ 23 تاریخ کو باغ میں عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. انڈیا نے غلیظ ذہنیت استعمال کرتے ہوئے G20 کی جو کانفرنس رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اسی لیے وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ کشمیر جا کر کشمیریوں کا مقدمہ کشمیر کی سرزمین پہ بھی ایک دفعہ پھر لڑیں گے. 23 تاریخ کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، جو ان کا خطاب ہوگا
कानून साजी असम्बली से, वो मैं समझता हूँ कि एक तारीखी खिताब होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करते हुए वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मजम्मत की जा रही है। शर्क पसंद अनासर के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 9 मई के वाक़यात हुए जिसकी भी मजम्मत की जाए वो काम है। जो लोग मुलव्वस हैं 9 मई के वाक़यात में, उनको करारवा की सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज आपके लीडरान, आज आपके जो है, हर कोई कह रहे हैं हम इसमें मुलव्वस नहीं हैं। पहले खुद कह रहे थे कि मेरे साथ अगर ये होगा तो रिएक्शन तो आएगा, फिर आप कहते हैं कि जी हम इनकी गैबाए नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे। आपने ओन किया उन चीज़ों को, आपकी लीडरशिप ने ओन किया चीज़ों को। इस पे मैं समझता हूँ कि 0% टॉलरेंस है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा जमहूरियत की बजाय बेसाखियों का सहारा लिया है। तहरीक इंसाफ के हिमायती होश के नाखुन ने अमेरिका मुखालिफ बयानियां देने वाला अब उन्हीं से मदद मांग रहा है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि इमरानी फितने ने मुल्क की तरक्की में रुकावट डाली है और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले करवाए। शेखुपुरा में स्किल्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आने वाले दौर में नौजवान नस्ल को इमरानी फितने से महफूज रखना है। उनका कहना था कि स्किल्स यूनिवर्सिटी शेखुपुरा के लिए एक तोहफा है, जिसके क़याम के बाद नौजवान टेक्निकल तालीम हासिल कर सकते हैं। 12 एकड़ अराजी पर तामीर की जाने वाली स्किल्स यूनिवर्सिटी मुरीद के कैंपस 386 मिलियन की लागत से तामीर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ज़ाती इमारत तामीर होने से 3000 से ज़ायद तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई को दिफाई तनसीबात और काबिल फ़ख्र अलामात पर हमला करने वाले सियासी जमात के बलवाइयों के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करके सख्त तरीन सजा दी जाएगी। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बलवाइयों ने शोहदा की तौहीन करके आखिर किसको खुश किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTV एकेडमी में नेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV सुहेल अली खान भी इस मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट के क़याम से मुल्क में फिल्म साजी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान फिल्म पॉलिसी है जो कि जिसकी बुनियाद 2017 में रखी थी और 2018 में उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था। और फिर वो ओवरऑल विज़न खाली फ़िल्म को तक़वियत देना नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में स्क्रीन टूरिज़म, स्क्रीन के ज़रिए ममालिक जो हैं, कौमें जो हैं, वो अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया के अंदर डिसेमिनेट करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया गया है और इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है सिर्फ इसलिए कि जो यूथ है विच इज़ 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो जब ऐसे शोबों में जाएं तो उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि हमारे पास वो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो और दे कैन ईज़िली वेंचर इन फिल्म प्रोडक्शन। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात के बायस पाकिस्तान में बनने वाली हालिया फिल्मों ने आलमी सतह पर बिजनेस किया। उन्होंने कहा कि PTV एकेडमी बच्चों को आइन, जमहूरियत और सियासत के बारे में आगाही दे। सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV सुहेल अली खान ने कहा कि जून के पहले हफ्ते से इंस्टीट्यूट में शॉर्ट कोर्सेज का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात की रहनुमाई में पाकिस्तान टेलीविज़न में इस्लाहात का अमल शुरू किया गया है। PTV को डिजिटल करने के साथ वर्चुअल निज़ाम का भी आगाज़ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि तमाम अदियान का पैगाम अमन है। मस्जिदों को जलाने वाले ना जाने किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों को सख्त सज़ा देने का कहा। इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद सियासी कारकुन नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। मुल्क भर की तरह दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी भी रैलियां निकाल कर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। 9 मई के दिलखराश वाक़यात ने जहां मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरूह किया, वहीं पर दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों के दिल भी चूर चूर हैं। हमारी जान आर्मी, हमारा ईमान आर्मी, हमारे
محافظ آرمی. پاکستان ہے تو ہم ہے, افواج پاکستان ہے تو ہم سلامت ہے. دنیا کے بیشتر ملکوں میں افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. لندن، ترکیہ، برسلز، جرمنی سمیت یورپ کے مختلف ملکوں اور ساؤتھ افریقہ میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. تاجکستان، آذربائیجان، روس، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ اور برطانیہ میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تمام اوورسیز پاکستانی یہ میسج دیتے ہیں آج پوری دنیا کو کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے. اوورسیز پاکستانی پاکستان کو مضبوط کریں, یہاں کے اداروں کو مضبوط کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان کی سالمیت یہ فوج پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. عوام پاک فوج کو اپنی شان اور عزت سمجھتی ہے. پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ اور دفاع وطن کی امین ہے. عوام اور فوج مل کر دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے سینہ سپر ہیں. چودھری مظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ہماری فوج ایک عظیم فوج ہے. عوام ہمیشہ سے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں اور شہادتوں کی وجہ سے ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا موجودہ حالات کے تناظر میں اپنے خیالات کا اظہار اور عوام کے نام پیغام. مہذب جمہوری معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن پرامن احتجاج, اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی مستقبل میں کبھی اس طرح کا رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا. ہماری فوج ایک عظیم فوج ہے, ہمیشہ ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئی ہے. ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں, ان پر ریلائی کر سکتے ہیں. انہی کی وجہ سے ہم اپنے اس ملک میں سکون کی نیند سو پاتے ہیں. پاکستانی فوج سے بغض رکھنے والا پاکستان کا دشمن ہے. سیاست کریں مگر ساتھ ساتھ اپنے قومی اداروں کی عزت کو پامال نہ کریں. املاک کو جلایا, لوٹ مار کی, اور خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی, تو وہاں جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے. دنیا نے یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی عوام جو ہے شاید اس نے سب کچھ کیا. پاکستانی عوام تو ہمیشہ سے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے. میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح ہمارے کچھ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا ہے, اس کے بعد ان کو اشتعال دلایا گیا, انسٹیگیٹ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, اور عوام کو اس پیچ پہ لے کے گئے کہ ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی, بلکہ ناکام کوشش کی, کہ کہیں فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اور ناظرین, 9 مئی کے شدت پسندی کے واقعات میں پاکستان ایئر فورس کے جرری پائلٹ ایئر کوموڈور ایم عالم ایس جبار کے نام سے منسوب ایئر بیس کے باہر یادگار کو بھی شرپسندوں نے آگ لگا دی. ایم عالم کون تھے, جانیے اس رپورٹ میں. ناظرین, یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جن کے حوالے سے, جن سے منسوب ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پیاری ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں کوئٹہ اور بلوچستان کی, جن کا دیرینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان نے مقامی زبانوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک پی ٹی وی بولان کے پہلے ٹرانسمیٹر کا افتتاح کر دیا ہے.
नए ट्रांसमीटर से मजीद 30 से 35 लाख अफराद PTV की नशरियात आम एंटीना के जरिए देख सकेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर इंजीनियरिंग आरिफ नूर और इंजीनियरिंग मैनेजर कोयटा सेंटर सैयद नबूजान आगा ने ट्रांसमीटर की तनसीब और नशरियात के हवाले से ब्रीफ किया। सोहेल अली खान ने कोयटा में वर्चुअल स्टूडियोज बनाने के अहकामात भी दिए। जनरल मैनेजर कोयटा सेंटर सैयद फहीम शाह ने न्यूज़, करंट अफेयर्स और प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि सेंटर से ब्राहवी, बलोची और पश्तो ज़बान में प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। CBA मशल यूनियन ने भी MD PTV से मुलाकात की। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।